बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए मशाल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए रहनुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए उसूल दुनिया में और आखिरत में हमारे लिए कामयाबी का रास्ता है। सीरत तैयबा के हवाले से जो वाक़यात एक तसलसल के साथ आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, आज हम देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके वहाँ चले गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ क्या इक़दाम किए। मदीना मुनव्वरा हिजरत करना दरअसल एक नए माशरे की तश्कील की तरफ पहला इक़दाम था। ये दरअसल रियासत मदीना के क़याम का पेश ख़ैमा था। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बड़े इक़दाम किए हिजरत मदीना के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़ा मारूफ है कि कुबा में 4 रोज़ क़याम के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपकी ऊँटनी एक जगह चल रही थी, तो तमाम लोगों को ये ख्याल था कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी करें, अब हमारा घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाजिर हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बाकायदा फरमाया कि ऊँटनी को जाने दो, जहाँ ये अल्लाह के हुक्म से बैठ जाएगी वही जगह हमारा मस्कन होगा। तो लिहाजा ऊँटनी वहीं बैठी जहाँ आजकल मस्जिद नबवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के घर में क़याम पजीर हुए और उसके बाद आपने 3 बड़े बड़े कदम उठाए। सबसे पहला मस्जिद नबवी की तामीर, उसके बाद आपने मुसलमानों में भाईचारगी कायम किया जिसको मवाख़ात हम कहते हैं, और तीसरे आपने इस्लामी ताउन के पैमान किए और गैर मुस्लिम और यहूदियों से मुआहिदात किए। ये 3 बड़े इक़दाम थे जो हमें नज़र आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते साथ किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके गए तो वहाँ बिल इत्तफ़ाक़ औस और खिज़रत के कबीलों ने यानी अंसार ने, मुहाजिरीन ने, वहाँ के पहले से बसने वाले मुशरिकीन, हत्ता कि यहूद ने भी आपको अपना सरबरा, आपको अपना सरदार तस्लीम कर लिया। गोया पहले दिन से ही रियासत मदीना की बुनियाद पड़ चुकी और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरबरा की हैसियत से वहाँ मौजूद थे। आपने सबसे पहला इक़दाम ये किया कि मदीने में मुसलमानों का एक मरकज़ कायम किया, यानी कि एक ऐसा मरकज़ कायम हो जहाँ मुसलमानों के तमाम मामलात को चलाए जा सकें, जहाँ सरबराह मुमलिकत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद हों, जहाँ फ़ौज के चीफ़ कमांडर की हैसियत से वहाँ पर आप मौजूद हों और जहाँ लोगों के मसाइल हल होते हों, जहाँ फ़ैसले होते हों। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर का फ़ैसला किया। जिस जगह आपकी ऊँटनी बैठी थी वहाँ वो जगह 2 यतीम बच्चों की थी। उन्होंने ये पेशकश की कि ज़मीन हम अल्लाह की खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के लिए दे देते हैं, लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवारा नहीं था, आपने कीमतन बाकायदा वो ज़मीन ख़रीदी और उन यतीम बच्चों को कीमत अदा की और उसके बाद मस्जिद नबवी की तामीर का सिलसिला शुरू हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर एक कायद, हमें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये दर्स मिलता है कि एक कायद के अंदर किस तरह की सलाहियतें होती हैं। एक कायद हुक्म देकर बैठ नहीं जाता बल्कि उस तमाम कामों में शामिल हाल भी होता है। यही काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो उस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानफ्स नफीस खुद उस काम में मशगूल हो गए, खुद उस काम में इन्वॉल्व हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा आपके साथ मसरूफ़ थे। जब सहाबा ने देखा, जब लोग ये देखते हैं कि कायद और लीडर उनके साथ मौजूद है तो उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है, उनके अंदर एक जोश व खरोश पैदा होता है और यही जोश व खरोश वहाँ सहाबा के दरमियान मौजूद था। तो लिहाजा ये मस्जिद जो बनाई गई, ये मस्जिद, इसके साथ साथ कुछ हुजरे भी बनाए गए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात वहाँ क़याम पजीर होंगी, आपकी 2 साहबज़ादियाँ वहाँ पर क़याम पजीर होंगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे होंगे। मस्जिद के बिल्कुल मुत्तसिल हुजरात में वहाँ बनाए गए आपके लिए बाकायदा। ये वो इक़दाम था जो सबसे पहला किया गया। और नाज़रीन कराम, ख़वातीन व हज़रात, नौजवान दोस्तों, साथियों, मेरे बहनों और भाइयों, जो मस्जिद जहाँ तामीर की गई ये महज एक इबादत की अदायगी का मरकज़ नहीं था। ये महज एक ईंटों या खजूर के पत्तों पर मबनी एक लकड़ी से बनाई गई एक 4 दीवारी नहीं थी, बल्कि ये एक दरसगाह भी थी।
آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جامعہ بھی تھی، جس کو ہم آج کی زبان میں یونیورسٹی بھی کہتے ہیں، کہ اسلامی تعلیمات کا مرکز بھی تھا۔ مسجد نبوی ایک ایسا مرکز تھا جس میں ریاست مدینہ کا سارا نظام چلایا جانا تھا، اور مسلمانوں کی جو مجلس شورا ہے، مسلمانوں کی جو پارلیمان ہے، اس کا انعقاد بھی اسی مسجد نبوی کے اندر ہوتا تھا۔ یہاں پر جنگی حکمت عملی بھی طے ہوتی تھی، یہاں پر مشورے بھی کیے جاتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب ایک عام اپیل ہوئی تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چندے کی اپیل کی، وہ مسجد نبوی ہی اس کا مرکز تھا۔ اور یہاں پر اصحاب صفہ کے لیے بھی ایک چبوترا بھی بنایا گیا تھا۔ دراصل یہ وہ لوگ تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آئے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس مال اسباب نہیں تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو جنگی طور پر تیار بھی رہتے تھے، یعنی ہر قسم کے لوگ تھے۔ یہاں یہ تعلیم اور تعلم سے میں بھی مشغول ہوتے تھے، ان کاموں میں بھی انوالو ہوتے تھے۔ اور اس موقع پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت ایک فہرست بھی بنا لی تھی اصحاب صفہ کی، کہ جن لوگوں کو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر کال کیا جا سکتا تھا۔ یعنی کہ یہ اصحاب صفہ وہ تھے کہ آپ جس کو ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کہتے ہیں کہ یہ ایک ریزیڈینشل یونیورسٹی تھی، یعنی یہاں پر باقاعدہ تعلیم اور تعلم کا کام ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دو گروہ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ذکر اذکار میں مصروف ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث یا سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں گروہ ہی بہت اچھے ہیں، لیکن آپ خود اس گروہ میں بیٹھ گئے جہاں پر تعلیم دی جا رہی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد نبوی محض ایک عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ اس کا ایک پورا مقام تھا معاشرے کے اندر۔ یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ عنوان ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسجد کا کردار کیا ہوتا ہے۔ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے، مسجد ایک لوگوں کے میل جول اور تال میل کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ مسجد میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی تعلقات بڑھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابھی بھی پاکستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں مسجدوں میں نکاح کی تقریبات ہوتی ہیں، یعنی مسجد کو ایک اسلامی معاشرے میں مسجد کا ایک اہم اور بلند مقام ہے۔ دوسرا اقدام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھائی چارگی کا تھا، مسلمانوں کے درمیان مواخات کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے اور آپ کے ساتھ مہاجرین کی ایک بڑی تعداد تھی، بے سر و سامانی کی حالت میں، جو مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو انہوں نے اپنا وطن بنا لیا تھا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو اپنا مال اسباب بھی چھوڑ چکے تھے، گھر بار بھی چھوڑ چکے تھے، مال و متاع بھی ان کے پاس نہیں تھا، تو ایک دم سے مدینہ منورہ کے اوپر معاشی حوالے سے ایک بوجھ پڑ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ بہت بہتر انداز میں ایک حل نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تمام مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور ایک انصار کو ایک مہاجر کے ساتھ بھائی بنا دیا۔ کہا کہ یہ آج سے تمہارا بھائی ہے، تو آج سے ایک خاندان کے بجائے دو خاندان مل کر ایک خاندان ہو گئے، یعنی کہ دو خاندان تھے، ایک بڑا خاندان ہو گیا۔ جہاں پہلے دو لوگ تھے اب 4 لوگ ہو گئے۔ اور انصار نے بھی، یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ انصار نے بھی اپنا سب کچھ پیش کر دیا مہاجرین کی مدد کے لیے۔ ایثار اور قربانی کی ایسی مثال ہمیں انسانی تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی، کہ جنہوں نے اچھا کہ یہ بھی ہوا کہ ایک انصاری صحابی جن کا مواخات مہاجر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، انہوں نے کہا یہ میری زمینیں ہیں، یہ میرے باغات ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ آدھا آج سے آپ کا اور آدھا میرا۔ حتیٰ کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جو آپ کو اچھی لگے عدت پوری کر کے آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ایثار کا جذبہ تھا جس میں اسلام کی محبت یہ سب سے زیادہ غالب تھی۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف اور اسی طریقے سے مکے کے دوسرے لوگ جو تجارت پیشہ تھے، وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے نہیں رہے، وہ ان کے اوپر بوجھ نہیں بنے رہے، جس کو ہم پیراسائٹس کہتے ہیں، توفیلی بن کر نہیں رہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ دکھاؤ، ہمیں بتاؤ کہ مکے کی مدینے کی تجارت کس جگہ پر ہوتی ہے۔ انہوں نے، ان کے انصاری بھائی نے عبد الرحمن بن عوف کو لے جا کر بنو قینقاع جو بازار تھا وہاں لے کر گئے۔ کچھ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے،
یعنی کہ وہ تاجر تھے، ایک کامیاب تاجر تھے، کاروبار کے فن کو جانتے تھے، کاروبار کے رموز کو جانتے تھے، اور انہوں نے کاروبار کیا اس طریقے سے، یعنی کہ ایک سہارا ملا ان کو انصار کی طرف سے، پھر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھایا، اور اس طریقے سے یہ مہاجرین کا جو مسئلہ تھا، جو ایک معاشی مسئلہ تھا، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت انداز میں بڑے بہترین طریقے سے حل کر دیا۔ تیسرا بڑا اقدام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد کیا، وہ یہ تھا کہ تمام جتنے بھی مسلمان تھے ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اسلامی تعاون کا ایک عہد و پیمان ہو گیا۔ ان کے درمیان یہ عہد و پیمان ہو گیا کہ ہر معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا حکم مانیں گے، تمام معاملات میں آخری فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، جو بھی معاملات ہوں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رجوع کیے جائیں گے، یعنی کہ ان کی اب جتنی بھی معاملات ہوں گے، انفرادی اجتماعی معاملات، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سردار مدینہ، بحیثیت ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے وہ اس کو حل کریں گے۔ ہر نیکی کے کاموں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کریں گے، اور ہر بدی کے خلاف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کریں گے۔ یہ وہ عہد و پیمان تھا کہ جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ عہد کیا۔ اور اسی طرح کے پھر معاہدات میں اور قبائل بھی شامل ہوئے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی بھی شامل ہوئے۔ ایک میثاق مدینہ باقاعدہ ہوئی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مدینہ کی حفاظت اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر بیرون مدینہ سے کوئی بھی کسی بھی گروہ کے اوپر حملہ کرے گا تو دوسرا گروہ اس کی مدد کرے گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکیمانہ طریقے سے یہ کیا کہ مختلف شمال کی طرف چلے گئے، ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ آپ باقاعدہ گئے، ان سے کہا کہ تم اکیلے ایک قبیلے کی حیثیت سے رہتے ہو، ہمارے ساتھ حلیفانہ تعلقات قائم کر لو، اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے گا تو مدینہ تمہارے دفاع کرے گا، مدینہ کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو تم ہماری مدد کرو گے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف گئے، اور مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی قبائل تھے، چاہے وہ غیر مسلم قبائل تھے، ان کے ساتھ باقاعدہ حلیفانہ معاہدات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بیدار مغز قیادت مدینہ کے اندر موجود ہے، جس کے پیش نظر یہ ساری باتیں ہیں کہ مدینہ منورہ جو آج ایک ریاست قائم کی گئی ہے، یقینی طور پر اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف قوتیں برسر پیکار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدامات کیے، جس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک مرکز مل گیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ مواخات کے نتیجے میں ایک پیار، محبت، یگانگت کا ماحول پیدا ہو گیا، اور جو مدینہ منورہ کے اوپر ایک معاشی دباؤ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ معاشرتی حوالے سے مسلمان ایک مضبوط گروہ کی صورت میں آ گئے۔ اور تیسرا آپ نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک عہد و پیمان کے معاہدات کیے، یہود کے ساتھ کیے، اور مدینہ کے ارد گرد مختلف قبائل کے ساتھ آپ نے حلیفانہ معاہدے کیے۔ اور تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی گفتگو میں، اگلے بیانات میں آپ دیکھیں گے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں ریاست مدینہ مضبوط ہونا شروع ہوئی، اور پھر جو اس کے سن 2 ہجری میں جنگ بدر، اور 3 ہجری میں جنگ احد، اور 5 ہجری میں غزوہ احزاب، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، اور 7 ہجری میں غزوہ خیبر، اور بالآخر اس کا انتہا غزوہ فتح مکہ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ وہ بنیادی اقدامات تھے جو بہت ضروری تھے کرنا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بیدار مغز قائد بھی تھے۔ آپ ایک بہترین سپہ سالار بھی تھے، آپ ایک بہترین دفاع کے حوالے سے آپ نے مدینہ منورہ کے بہترین کام کیے، اور ایک بہترین منتظم کے حوالے سے مدینہ منورہ میں مختلف اقدامات کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔